प्रेजेंस यहाँ मौजूद है। इस मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे और चारों इलेक्शन कमिश्नर्स भी थे, यानी पूरे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इस मुलाकात का सिर्फ एक नुक्ता था इस मुलाकात का, और वो ये था कि 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस जो है पीटीआई का, वो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। इंसाफ का तकाजा ये होता है कि जब कोई मसला हो उस पर फौरी तौर पर जो भी कानून है, जो भी तरीक़ाकार है, उसके तहत कार्रवाई की जाए। हमने ये कहा कि मुल्क का कानून, इलेक्शन का कानून ये कहता है कि इस मुल्क में कोई जमात भी किसी बैरूनी शख्स से अगर पैसा ले तो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि किस शख्स ने पैसा दिया, कितना दिया, कब दिया। और किसी जमात को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी फॉरेन कंपनी से फंडिंग हासिल कर सके। इस केस में जो पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का मामला है, अकबर एस बाबर साहब ने बड़ा वाज़ेह सबूत मुहैया किया आज से 8 साल पहले। उसके बाद हर हीले और हर बहाने से पीटीआई ने ये कोशिश की कि ये मामला ना चल सके। अपनी हुकूमत के दौरान सियासी दबाव भी डाला, इस मामले को रोकने की कोशिश की, हुकूमती दबाव भी डाला, इलेक्शन कमीशन पर दबाव भी डाला। बहरहाल हकायक को बदला नहीं जा सकता। ये एक वाज़ेह हकीकत है कि वो रिकॉर्ड जो आज इलेक्शन कमीशन के सामने है, और ये रिकॉर्ड पीटीआई ने मुहैया नहीं किया। पीटीआई ने 8 साल में जो रिकॉर्ड मुहैया किया है उसकी हैसियत भी आप देख लें। जो रिकॉर्ड मिला है, जिन अकाउंट्स का मिला है, वो स्टेट बैंक से जो बाहर से रिमिटेंस आई है, जो दूसरे ममालिक से पैसा आया है, उसका रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर जो अकाउंट्स थे उनकी हैसियत भी आपके सामने है कि पीटीआई ने खुद कह दी हमें इस अकाउंट का इल्म नहीं था। पार्टी के सदर अकाउंट चलाते हैं, अकाउंट का इल्म पीटीआई को नहीं है। और सबसे बढ़कर अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर कम से कम 2 कंपनियां मौजूद हैं, एक टेक्सास में, एक कैलिफोर्निया में, जिन कंपनियों के चेयरमैन का नाम इमरान खान है। ये कंपनियां अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। इनके पास जो पैसा आता है वो पैसा वहाँ पब्लिक रिकॉर्ड होता है। आप जाकर देख सकते हैं कि इस फॉरेन एजेंट कंपनी जिसका चेयरमैन इमरान खान है, उसने किससे पैसा हासिल किया और कितना पैसा हासिल किया। वहाँ पर भी उस रिकॉर्ड में जो अमेरिका में पब्लिक रिकॉर्ड है, उसमें भी अफराद के नाम भी हैं और कंपनियों के नाम भी हैं। क्या कंपनी से पैसा हासिल करना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है? कंपनियों से पैसा आप हासिल इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आप कंपनियों से पैसे लेंगे तो आप उनके एजेंट बन जाते हैं। आप फिर किसी से पैसे हासिल करके मुल्क के मुफाद में फ़ैसला नहीं करेंगे, उस कंपनी के मुफाद में फ़ैसला करेंगे। उस कंपनी के पीछे जो अशख़ास हैं उनके मुफाद में फ़ैसला करेंगे। इसीलिए फ़ौरन जो हमारे मुल्क का कानून है वो किसी फ़ौरन कंपनी से किसी सियासी जमात को पैसे लेने की इजाज़त नहीं देता। इस मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म उन दोनों कंपनियों का चेयरमैन है, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है।
اب ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ ریکارڈ بڑا واضح ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہاں پر رات کے اندھیرے میں عدالتیں کھلتی ہیں جو اپنے ہی فیصلوں کی نفی کر دیتی ہیں، تو کیا یہ پاکستان کے عوام کا حق نہیں کہ ان کو معلوم ہو کہ اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کس سے پیسے لیتی رہی ہے، کب لیتی رہی ہے؟ اس نے کہا اور کہ عارف نقوی صاحب جو ابراج کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، جو ایک انویسٹمنٹ بینکر تھے، انہوں نے لندن میں کرکٹ میچ کروائے اور وہاں پر کروڑوں روپے کی رقم حاصل کی ان لوگوں سے، اور ان کو بتایا گیا کہ یہ رقم جو ہے یہ چیریٹی کے کاموں میں استعمال ہوگی، یعنی عوام کی فلاح کے لیے استعمال ہوگی۔ اور یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جو عارف نقوی صاحب کی کمپنی تھی جس کا نام بھوٹان کرکٹ لمیٹڈ تھا، جو کرکٹ میچ کروا کر پیسے فلاحی کاموں کے لیے اکٹھے کرتی تھی، اس کمپنی سے 55 کروڑ روپے سے زائد رقم پاکستان پی ٹی آئی اور عمران خان کے اکاؤنٹ میں بھیجی گئی۔ یہ سب باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور یہ وہ ریکارڈ ہے جس کو عمران خان نے نہیں دیا۔ 8 سال عمران خان نے کوئی ریکارڈ نہیں دیا، یہ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ ہے جس کی کوئی نفی نہیں کر سکتا۔ ریکارڈ پر موجود ہے کہ بھوٹان سے 2.2 ملین ڈالر جو آج 55 کروڑ روپیہ بنتا ہے، وہ رقم یہاں پر پی ٹی آئی اور عمران خان کے اکاؤنٹوں میں آئی ہے۔ یہ رقم حاصل کر کے آپ نے کیا الیکشن قوانین کی نفی نہیں کی؟ کیا آپ نے اپنے فیصلے کسی کو بیچے نہیں؟ ان کمپنیوں کے پیچھے کون لوگ تھے یہ وقت بتائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اس کام سے نکل سکوں، ریکارڈ پیش نہ کر سکوں، قانون کے گرفت سے باہر آ سکوں۔ تو جو 8 سال عمران خان کا عمل رہا ہے، جو پی ٹی آئی کا عمل رہا ہے، وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ دوسروں سے پیسہ حاصل کر کے، ایسی کمپنیوں سے جس کے مالکان کا پتہ نہیں ہے، جو الیکشن قوانین کی نفی ہے، پیسہ حاصل کیا گیا اور پاکستان میں سیاست میں استعمال کیا گیا۔ تو جب آپ سیاست میں کسی کا پیسہ استعمال کریں گے تو پھر کل اس کی قیمت بھی آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ قیمت پاکستان کے عوام ادا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، اگر عمران خان کے ہاتھ صاف تھے، پی ٹی آئی کے ہاتھ صاف تھے، تو پہلے دن ہی جب فارن فنڈنگ کا کیس آتا کہتے یہ ریکارڈ ہے، یہ ہم نے پیسہ اکٹھا کیا ہے، یہ لو الیکشن کمیشن، یہ اب فیصلہ کرو۔ 8 سال آپ نے ہر حربے سے اس ریکارڈ کو عوام کے سامنے نہ آنے کی کوشش کی، ہر حربے سے الیکشن کمیشن کو دھوکہ دینے کی، ان کے کام کی نفی کرنے کی، ان کے پروسیس کو روکنے کی آپ نے کوشش کی، ہر قانونی غیر قانونی حربہ استعمال کیا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ عمران خان حملہ کرتا ہے الیکشن کمیشن پر، اس الیکشن کمیشن پر جو اسی کی حکومت کے اندر بنا تھا۔ حملہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ فارن فنڈنگ کے حقائق کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس ملک کا ہر الیکشن کا قانون اس نے توڑا ہے، ہر فنڈنگ کا قانون توڑا ہے۔ ان سوالات کے جواب صرف الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں آئیں گے۔ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آپ کے سامنے آئی تھی، ہر حربہ استعمال کیا گیا کہ وہ رپورٹ عوام کے سامنے نہ آ سکے۔ اسی رپورٹ کی بنیاد پر مزید کارروائی ہوئی ہے۔ اس لیے عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ میں گالیاں نکال کر، ذاتی حملے کر کے الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالوں کہ میرے خلاف رپورٹ شائع نہ ہو۔ ہم نے آج الیکشن کمیشن کو صرف ایک بات کی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے پاکستان کے عوام کے سامنے، آپ کی آئینی ذمہ داری ہے
کہ یہ رپورٹ عوام کے سامنے آئے اور اس کے مطابق کارروائی ہو. اچھا سر یہ بتائیے سر پہلے آؤٹ کم نہیں ہوتا. ہم نے اپنی درخواست ان کے سامنے رکھی ہے کہ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ یہ رپورٹ ان کے سامنے آئے اور جلد از جلد آئے. 8 سال کا عرصہ گزر گیا. شاید خان عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اکبر ایس بابر کا کیس ہے اس میں فریق آپ نہیں ہیں لیکن فیصلے کی ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں نمبر 1 اور سیکنڈ چیز کیا الیکشن کمیشن خود سے یہ فیصلہ الیکشن روک رہا ہے کمیشن کہ اس کی کے رپورٹ پیچھے میں آئیں گے. اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آپ کے پاکستان کے عوام کا نمائندہ ہوں. ہم سیاسی جماعت ہیں. ایک سیاسی جماعت اگر یہودی ایجنٹوں سے پیسے حاصل کر کے سیاست کر رہی ہے, کسی سے حاصل کر رہی ہے, ہمیں نہیں پتا ان کمپنیوں کے پیچھے کون لوگ ہیں. ملک کا قانون اسی لیے بنتا ہے کہ پتہ چلے کہ کون لوگوں کے پیسے حاصل کر کے آپ سیاست کر رہے ہیں. ہمارا اس بات سے یہ عوام کی ضرورت ہے کہ آج عوام کو پتہ چلے کہ جو عمران خان سیاست کرتا رہے پیسے کہاں سے حاصل کرتا رہا ہے. یہ میرا مسئلہ ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے. تو ہم نے الیکشن کمیشن کو یہی کہا کہ جلد از جلد آپ کی ذمہ داری ہے کہ فیصلہ کریں. شاید صاحب ایک بات بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ مختلف جماعتوں کے جو کیسز چل رہے ہیں ان کا اکٹھا فیصلہ کیا جائے فارغ فنڈنگ کے حوالے سے. کیا آپ اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ اکٹھے فیصلہ سنا دیا جائے؟ جی, اکٹھے ہر کیس کا علیحدہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ کیس 8 سال سے ہے, اس کا فیصلہ بھی سنایا جائے, ان کیسوں کے پروسیس بھی مکمل کر کے فیصلے سنائے جائیں. ہمیں کسی اور کیس سے غرض نہیں ہے. ہم اس کیس کی بات کر رہے ہیں جس میں ایک جماعت نے ہر حربہ استعمال کیا اس کیس کے فیصلے کو روکنے کے لیے. یہ بتائیے گا کب تک الیکشن کمشنر یا جو ممبران ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ فیصلہ آ سکتا ہے, کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, کوئی ٹائم ڈیوریشن؟ دیکھیں, انہوں نے کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں بتائی. انہوں نے کہا کہ ہم کام کر رہے ہیں. ماضی میں اس پر کام میں مختلف رکاوٹیں آئی ہیں. ہماری ذمہ داری اپنی سمجھتے ہیں اور ہم یہ فیصلہ کر کے عوام کے سامنے رکھ دیں گے. یہ ہماری آئینی ذمہ داری ہے. کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے فیصلہ تاخیر کا شکار ہو؟ عوامل میں آپ کو بتایا, عوامل یہی ہیں کہ ایک حکومت تھی جو ہر قسم کا دباؤ ڈالتی تھی الیکشن کمیشن پر, اس نے نہیں ہونے دیے. اس نے ہر قانونی حربہ استعمال کیا. اگر ان کے ہاتھ صاف ہوتے تو پہلے دن ہی ریکارڈ دیتے, یہ فیصلہ 6 مہینے میں ہو جاتا. آج 8 سال صرف عمران خان کی کوشش سے کہ یہ حقائق عوام کے سامنے نہ آئیں, یہ دیر تاخیر ہوئی. نہیں, ہماری اس بارے میں کوئی بات نہیں. ہمارا صرف ایک نقطہ تھا جو بات ہو گئی. باقی بھی اس کے وہ کب تک منظور ہو رہے ہیں؟ یہ اسپیکر صاحب سے سوال. بہت اچھا.